अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कराची जलसे से खिताब किया और इस खदशे का इजहार किया कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए उन्हें सियासत से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। खान साहब को ऐसा लग रहा है कि इस केस के जरिए उन्हें मैच से ही बाहर कर दिया जाएगा और उन्होंने बावर कराया इस जलसे में कि अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान होगा। तो कौन साजिश कर रहा है खान साहब को सियासत से निकालने की और क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। अयाज साहब, पहले तो ये बताएं कि खान साहब किसे मुखातिब कर रहे हैं और क्या ये एक सियासी बयानिया है या हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है? देखिए, हमें नहीं पता क्या है, कुछ नहीं है। वो फॉरेन फंडिंग केस वहाँ पे है, पर उसे उज़र बना के आप ऐसे बाहर कर नहीं सकते, क्योंकि अवामी वो लीडर हैं, सब कुछ है हमारे सामने, वो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, इमरान खान ख़तरा तो बन गए हैं। ज़्यादा खतरनाक हो गए, जो नहीं, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, जो मौजूदा सारी आपने कोशिश की, कर के पहाड़ यहाँ से लाए, समुद्रों को वहाँ से किया और मुल्क को किन के हवाले कर दिया। जो हम 35-40 साल जिनको हम भुगत चुके हैं, वही आपको चेहरे मिले। और यक न शुद्ध दो शुद्ध, वो वालिद साहब भी, फर्जंदे अर्जुमंद भी। मतलब ये तो एक मजाक, कोई इनका नून लीग के ख़िलाफ़ ना भी हो और ख़ानदान शरीफिया का खैर खा भी हो, वो भी कह गया यार ये मजाक है, आपसे कुछ और नहीं होता। मतलब आप अपने हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी सियासी इमेजिनेशन देखें, सियासी तख़य्युलात देखें कितने महदूद हैं। अपनी ज़ात और ख़ानदानों से बाहर वो जा नहीं सकते। अच्छा, एक बात है कि आपने किसी को निकाला तो फिर वो अवामी तौर पे ख़तरा नहीं होता था। एक पहले ख़तरा हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा, इक़्तिदार से जब माज़ूल हुए थे, गिरफ्तार हुए थे मरी में, वहाँ से उनको लाड़काना ले जाया गया, लाड़काना से वो मुल्तान आए, मुल्तान से जब लाहौर आए थे तो पूरा लाहौर उमंड के उनके इस्तकबाल के लिए आ गया था। और उस क्राउड में शाह अहमद नूरानी फंस गए थे, उनके साथ बदतमीज़ी वगैरह भी हुई थी। और फिर जनरल इकबाल यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने भुट्टो साहब को फ़ोन किया, उसमें मुबैना तौर पे कहा जाता है कि तलखी वगैरह भी हुई। फिर फैसला हुआ था कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कत्ल का मुकदमा जो है खड़ा कर दिया गया। तो ये मामला भी इसी तरफ जाते हुए दिखाई वो दे रहे हैं। ज़माना नहीं रहा, वो ना वो वाला दौर है, ना वो मार्शल लॉ वाला दौर है। पानी बहुत बह चुका है। जो चीज़ें तब मुमकिन थीं आज वो नामुमकिन है। आज पाकिस्तान के तनाजुर में आप वो चीज़ें कर नहीं सकते। लेकिन वो ख़तरा है, आज इनको हटाया। आपने वो तोशा खाना की कहानी एकदम से पहले, अभी तक ना काबीना बनी है ना कुछ बनी है, तोशा खाने की कहानी आ गई है। किस लिए? खतरा है उनको हम जिच पहुंचाए, लेकिन उनको बात बन नहीं रही। अच्छा, अवामी रेला जो है वो उनके पीछे है। हुकूमत आपने इनको दे दी, फरजंद को दे दी, फलानों को दे दी, लेकिन अवामी जो जोर है, अवामी पजीराई जो है, अवामी अशीरबाद जो है, वो दूसरी तरफ है। तो ये इस सारे पॉलिटिकल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कैसे वो चलाएंगे आगे जाके? आपने मुश्किलात हैं, माशी जो है सूरत हाल ख़राब है, आपने पेट्रोल की कीमत वही बरकरार रखनी है या बढ़ानी है? इस वक्त जो बरकरार रखी गई है वो सस्टेनेबल नहीं है, आपको करना पड़ेगा। तो खान साहब ने भी तो ऐसे किया था ना, 4 माह के लिए बरकरार रखती थी, वो बरकरार दिया था और जो है उसका भुगतेंगे ये जो हैं, जो मौजूदा जो है, इनको कोई फैसला करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वो यकीनन वो जो आपकी नशीली आंखों से वो जो कुर्ब आता था, महंगाई, अवाम, वो शायद ऐसे तकरीर आपकी वो ऐसे ना हो। लेकिन आप भी बिल्कुल ही बेबहरा तो नहीं रह सकेंगे, कुछ ना कुछ तो जिक्र करना पड़ेगा। तो ये सारा जो सिचुएशन है, स्क्रिप्ट पाकिस्तान की ऐसे है कि जब माजूल हुए तो इनका हशर भी इमरान खान का वो होना चाहिए था जो जीटी रोड बयानिया का हुआ था।
آئے تھے مجھے کیوں نکالا گیا، حلق بیٹھتے بیٹھتے آواز ہی بیٹھ گئی تھی، داتا دربار تک پہنچتے ہوئے ہونا یہ چاہیے تھا اسکرپٹ جو ہے. ٹھیک، لیکن ایاز صاحب معذرت کے ساتھ لاسٹلی یہ بتا دیجئے کہ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب آزمائے ہوئے ہیں شریفوں کے بارے میں، زرداریوں کے بارے میں، اب خان صاحب کے بارے میں بھی تو ایسا ہی کہا جائے گا نا کہ یہ بھی آزمائے ہوئے ہیں. اسی پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی اب چلے ہوئے کارتوس ہیں. بھائی کاش ہماری بات اگر آپ نے فتویٰ صادر کرنا ہوا ہے چلے ہوئے کارتوس کا تو عوام مان جائے تو کیا جھگڑا کیا رہ جاتا ہے. عوام بھی کہیں چلے ہوئے کارتوس ہیں، ہم نے باغ جنا کے کراچی میں نہیں جانا، چلے ہوئے کارتوس ہیں، ہم نے مینار پاکستان نہیں جانا. امڑ کے آ رہے ہیں. میں نے تو کسی میں نوجوان لڑکی سے پوچھتا ہوں، کہتی ہے ہماری پھپھو جو ہیں وہ امریکہ میں رو رہی تھیں، ہماری دادی جو ہیں وہاں بیٹھی ہیں وہ رو رہی تھیں. تو اس کا آپ ان کو بتائیے نا کہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، چلے ہوئے کارتوسوں پہ آنسو نہیں بہایا جاتا. لیکن پاکستانی عوام، اشرافیہ، نیچے اوپر ریٹائرڈ سروس مین جو ہیں وہ سارے کے میں نے ایسے ویسے ایکس سروس مین، کیونکہ میں خود بھی ایکس سروس مین ہوں، میں نے ایکس سروس مین میں اتنا غم و غصہ پہلے نہیں دیکھا. اب یہ ایک المیہ ہے، آپ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں وہ کیا اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے، ان کا وہ نہیں ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں ایسے. تو آپ کا وہ سارا جو آپ کا جو کرنا تھا وہ پھر شاید اس میں کچھ کمی رہ گئی، کچھ آپ نے چیزیں احتیاط نہیں کی، وہ نہیں آپ کر سکے، اور آپ نے لانے تھے وہ کچھ نیا چہرہ لے آتے، کسی نون لیگ کے کچھ وہاں کو کر دیتے. یہ جو ہے ہم نے تو یہ وہ سنا ہے، وہ ایک دفعہ وہ سعد رفیق بھی کہہ رہے تھے کہ جب چیف منسٹریاں ہوتی ہیں تو خاندان سے باہر سے نکلا نہیں جاتا، باقی جو ہوتا ہے تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ تم آگے اور یہ اور وہ. تو یہ ان کا کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے. آپ جو ہے وہ چلے ہوئے کارتوس کے بجائے ان سے کہیے کچھ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ کو تھوڑا دور کریں. نون لیگ میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ہونہار لوگ ہیں، ان کو بھی لائیں. ٹھیک ہے، اس بارے میں سلمان صاحب سے پوچھ لیں، لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایک بڑی اپوزیشن جماعت کے طور پر اب سامنے آ رہی ہے. کیا تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹایا جا سکتا ہے جیسے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں یہ بات تو کل میں نے کہی تھی جو آپ نے میرے سے ہی سوال میں پوچھ لیا کہ جو پولیٹیکل فورس ہوتی ہے، دیکھیں لفظ اس کے ساتھ فورس لگتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ سیاسی حقیقت ہیں. دیکھیں آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، -1 ہو سکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ وہ آخر کسی کی آنکھ میں کھٹک رہے تھے نا، ان کا جرم پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا تھا، اور انہیں پھنسا لیا نواب محمد احمد خان کے کیس میں. اور اس وقت کے چیف جسٹس جنہوں نے فیصلہ دیا تھا وہ بعد میں یہ کہتے نظر آئے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ ہم پہ پریشر تھا. تو -1 ایسے نہیں ہوتا. اس کے بعد چلیں ایک بات تو ابھی حقیقت مان لی گئی کہ عوام میٹر کرتے ہیں، کہ عوام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں بھی تو یہی بات کہتا تھا نا کہ بات یہ کہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، اور جب لوگ باہر نکلتے ہیں. نواز شریف صاحب کا کیس کیا پاناما لیکس میں موجود تھا، ان کا نام موجود تھا. 450 لوگ تھے، انہیں نکالنا مقصود تھا، انہیں نکال دیا گیا. اور اس کے بعد آج تک وہ 450 کہیں ڈسکس نہیں ہوئے، نہ کہیں FBR میں رپورٹ ہے، نہ کوئی صاحب میں، نہ کوئی نیب کے اندر. جس بندے کو نکالنا تھا نکال دیا. اب آپ نے کہا کہ وہ خان صاحب کس کو مخاطب کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ صرف خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون لگے ہوئے ہیں. تو جو کام وہ بتا رہے تھے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس سازش کو تو پایا تکمیل انہوں نے خود چڑھا دیا پیچھے ہٹ کے. بھائی وہ وہاں پر فیس کرتے، کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے وہ تو ہمیں یہ قوم کو بتاتے رہے کہ میں آخری گیند تک کھیلوں گا، لیکن وہ تو پچ پہ ہی نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے وہ جرأت سے حالات کا مقابلہ کرے، اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جو بات کل انہوں نے نہیں کہی وہ میں دہرا دیتا ہوں، وہ شیخ رشید نے کہی ہے. انہوں نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو عمران خان کو لانا پڑے گا، بلکہ انہوں نے تو ان کی ماضی کی جو حکومت کی کریڈیبلٹی ساکھ پہ اثر انداز ہو گئے کہ اس کا مطلب پہلے وہ ان کو فوج لے کے آئی تھی. شیخ رشید نے یہ جلسے میں سب نے سنا کہ میں فوج سے کہتا ہوں کہ آپ کو عمران خان کو لانا پڑے گا. میرا خیال ہے اب آپ اپنی عوامی طاقت پہ اعتماد کریں. دیکھیں ان جلسے جلوس اور ریلیز کی ایک اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے. جو بیانیہ کہا جا رہا ہے GT روڈ کا بیانیہ، بھائی نواز شریف آ کے اڑ کے جاتی عمرہ تو نہیں بیٹھ گیا تھا،
وہ نکلا تھا نا باہر، اور پھر کس کو نہیں ہضم ہو پا رہا تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ریئل فورسز ہوتی ہیں آپ ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. عدالتی فیصلوں کی اہمیت اور حیثیت اپنی جگہ پہ موجود ہے. کیا نواز شریف کو پاکستان کی سیاسی کھیل سے نکالا جا سکا ہے؟ کیا آپ عمران خان کو نکال سکیں گے؟ لیکن بات یہ کہ آپ کا ایک پروگرام ہوتا ہے. میں یہ بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بڑا پلس ہونا چاہیے. یہ خط میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں. آج نشہ اتر گیا نا، بخار اتر گیا، نظر آ رہا ہے نا قوم. یہ جب میں کہتا تھا کہ یہ خط شخص چلنے والا نہیں ہے، ہمیشہ آپ کے پاس ایک پلس بڑا ہوتا ہے جس پہ آپ سیاست کرتے ہیں. آپ کا بڑا پلس یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کی نئی نسل کو ٹارگٹ کیا تھا. آپ نے پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے رول کی بات کی تھی. آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاست میں تبدیلی لے کے آئیں گے، پاکستان کے اندر انصاف کا دور دورہ ہوگا، پاکستان کے اندر انتظامی اصلاحات متعارف کروائیں گے. اس حوالے سے آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ بڑے جلسوں کی اہمیت، جیسے وہ خط کا زور ٹوٹ رہا ہے، بڑے جلسے آپ کرتے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں. لاہور کے اندر بھی بڑا جلسہ ہوگا. ہم نے بھی بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں. ایم کیو ایم کے جلسے بھی کراچی کے اندر بہت بہت بڑے تھے. بات یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام اور میسج موجود ہے جو لوگوں کو اپیل کر سکے گا. اور پاکستان کے لوگ جو آج مہنگائی زدہ ہیں، جو مسائل زدہ ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج تو اس حکومت کے لیے بھی یہ ہے، عوامی دباؤ کیا ہوتا ہے؟ عوامی دباؤ یہ ہوتا ہے نا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں پے در پہ اضافہ ہوتا گیا 15 دن کے اندر. یہ پریشر تھا شہباز شریف پہ، اس نے قبول کیا ہے. یہ اشرافیہ پہ لگائے نا قدغن ذرا. یہ آپ پیٹرول اور بجلی کے جھٹکے لگا کے آپ نے عوام کے اندر جان نہیں رہنے دی، ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کے چولہے بند کر دیے. تو لہٰذا عمران خان صاحب اگر سٹرگل کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی بات ان کو ایسی ضرور کرنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام آپ کو دوبارہ کیوں برس اقتدار لے کے آئے. آپ کو یہ بات ضرور بتانی پڑے گی. آج نہیں بتانی پڑے گی، 10 دن بعد نہیں بتانی پڑے گی، 1 سال بعد الیکشن کے موقع پہ بتانی پڑے گی کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اپنی کارکردگی بتانا پڑے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب، خان صاحب کو جو خدشات لاحق ہو چکے ہیں، کیا واقعی خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اور اتنی بڑی جماعت فورن فنڈنگ کیس کی نظر ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اگر آپ کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے اور اگر آپ پاپولر سپورٹ ڈیمنسٹریٹ کر سکتے ہیں تو اس لیڈر کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور بہت سے جو ہمارے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کی اوپینین بھی پھر بدلنا شروع ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ. ہاں، مسئلہ آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کا اگر کنٹرول آپ کے پاس ہے، اس کنٹرول کو استعمال کر کے آپ اپنے پولیٹیکل رائیول کو خراب کر سکتے ہیں، اس پہ پرابلمز کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ کیس بھی آتا ہے، فنڈنگ والا کیس بھی آتا ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیس. اور جس طرح پی ٹی آئی پہ یہ کیس چل رہا ہے تو پی ٹی آئی والوں نے دوسروں پہ کیس چلایا ہوا ہے. تو وہ اب پرابلم تو ہمارے ہاں یہی ہے نا کہ ہم نے یہ جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ اور اب وہ الیکشن ایکٹ 2017 بنا ہے جس نے باقی چیزوں کو کور کر دیا ہے، لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندیاں، اس طرح پیسہ جمع کریں، اس طرح پیسہ جمع کریں، اس طرح الیکشن کریں، اس طرح الیکشن نہ کریں، یہ 90% لاز جو ہیں نا یہ مارشل لاز میں آئے ہوئے ہیں. 62 کا پہلا جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ آیا تھا وہ ایوب خان نے کیا تھا کہ جب پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو ریوائیو نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ فریم ورک بنایا اور وہ فریم ورک بڑھتا رہا. سول حکومت نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس کے اندر پابندیاں بڑھانے میں، لیکن بنیادی طور پر یہ مشرف کی حکومت نے، ضیاء الحق کی حکومت نے، مشرف کی حکومت نے یہ کام کیے ہیں. اور اب پھر ہماری سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ختم کریں وہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میرے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ کسی قانون کو استعمال کر کے سیاسی قوت کو خراب کرنا ملک کی سیاست کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. تو الیکشن کمیشن کو ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کردار سے سیاست کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ اس ملک کی سیاست کو نقصان پہنچائیں گے تو اس ملک کو ایک کوہرنٹ پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ رکھنا مشکل ہوگا. اور اس وقت یہی صورتحال ہے. تو اس وقت پرابلم جو ہمیں نظر آتی ہے کہ مثلا توشہ خانہ والا کیس بڑا اچھالا جا رہا ہے. اچھا، اب یہ کریں نا کہ توشہ خانے کے کیس کا کہ پہلے یہ بتائیں کہ 2008 میں پہلی حکومت آئی ہے الیکٹڈ پیپل پارٹی کی، وہاں کتنے چیزیں لی گئیں. اچھا، اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت تھی،
وہاں توشہ خانے سے کتنی چیزیں لے گی. اس کے بعد پھر عمران خان کا آپ ذکر کر دیں. تو یہ جو جب یہ آپ ڈسکریمنیٹری بیسس پہ کسی لاء کو اپلائی کرتے ہیں تب یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ اس حکومت کو منفی سوچ کی بجائے توجہ دینی چاہیے سوشل اور اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنے کی. ان سے پہلی جو اسٹریٹجک پولیٹیکل مسٹیک ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این سے یہ ہے کہ والد صاحب اوپر بیٹا جان نیچے. یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہے. اگر انہوں نے کرنا تھا تو ایک کو باہر رکھتے ایک کو اندر لاتے تو پھر میرا خیال ہے یہ شکایات نہ ہوتی. دوسرا اگر وہ اکنامک ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں جس میں پیٹرول کی پرائس کا ایشو بھی اب آنے والا ہے, اب نہ سی 2 ہفتے کے بعد آ جائے گا, اگر تو یہ اکنامک ایشوز سے وہ ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں کامن پرسن کو جو عمران خان کی حکومت نہیں کر سکی, اگر وہ پرائس کنٹرول کر سکے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کام عمران کو نیوٹرلائز کر دیں گے, ورنہ نہیں. اور آخری بات جو یہ ہے کہ ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر کے رول میں اور چیف منسٹر کے رول میں بہت فرق ہوتا ہے. اچھا, بہت سی چیزیں جہاں ایز اے چیف منسٹر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ پرائم منسٹر کے طور پہ کامیاب ہو, کیونکہ چیف منسٹر کو ڈیل کرنا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے ساتھ. ضلع جو ہیں ان کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کچھ نہیں ہے, آپ ایگزیکٹو آرڈر سے ضلع بدل سکتے ہیں. جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آپ پروونسز سے ڈیل کرتے ہیں, اور پروونسز ایک کانسٹیٹیوشنل اینٹیٹیز ہیں, ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے پالیسی کوآرڈینیشن. یہ نہیں ہے کہ وہاں پروجیکٹ جا کے صبح 7 بجے پروجیکٹ دیکھیں, پالیسی کوآرڈینیشن, پھر ڈیمانڈ کوآرڈینیشن, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز کم ہیں, پروونسز ڈیمانڈ کرتے ہیں پہلے تو این ایف سی ایوارڈ پورا ملے, دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کچھ فیڈرل حکومت پروجیکٹ ہمارے صوبے میں کرے, تو اس کے لیے ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, اور اس کمپٹیشن کو بیلنس کرنا اور پالیسی اس طرح بنانا کہ ایلینیشن صوبوں کی کم ہو, وہ ہے پرائم منسٹر کا پالیسی مینجمنٹ رول ہے. جو پروجیکٹ مینیجر کا رول پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی شہباز شریف صاحب کے لیے حکومت آسان نہیں, کاک کا دریا اور ڈوب کر جانا ہے. لیکن خاور آپ کی جانب آؤں گی, اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ملک کو نہیں آپ کو نقصان پہنچے گا, خان صاحب یہ پیغام کسے دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے اپوننٹس کو دے رہے ہیں. اگر آپ کسی اور طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کا نام لے لیں, تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں. میں تو آپ کی رائے جان رہی ہوں خاور, آپ ملتے رہتے ہیں نا خان صاحب سے, تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں خان صاحب مخاطب کسے کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا کہ میں نے ہمیشہ جب آخری ہماری ملاقات ہوئی تھی, جو آخری 2-3 گھنٹے تھے خان صاحب کے پرائم منسٹر آفس کے اندر, وہاں پہ بھی یقین کریں فوج اور فوجی قیادت کے حوالے سے ڈائریکٹ سوالات پوچھے گئے تھے. کیا ان کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ حکومت سے آپ کو نکالا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی وجہ سے ہے, حالات و واقعات بن گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو جہاں سے یہ پالیسی چلی, امریکہ کا وہ خط کا وہ ذکر کرتے ہیں, اب وہ لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کا کتنا یقین کرتے ہیں. لیکن اصل جو وہ ٹارگٹ خان صاحب اس وقت کر رہے ہیں نا, ایک تو وہ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, ایک تو خدارہ انتہائی مودبانہ گزارش ہے کہ ادنا سا طالب علم ہوں سیاست کا, کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پرسنالٹی کو نواز شریف صاحب کی پرسنالٹی سے مت اس کا کمپیریٹیو انالیسس مت کیا کریں. ان کے اپنے اپنے خاص ہیں, اپنی ان کی کمزوریاں ہیں, کامیابی ہیں, لیکن دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس کسی بھی سطح پہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا, کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے جلسے, جو ایم کیو ایم جو طریقہ کار استعمال کیا کرتی تھی ماضی کے اندر جلسے اور وہاں پہ انتخابات کروانے کے حوالے سے, وہ ہم نے سب نے دیکھا ہوا ہے. اور عمران خان کا جلسہ کرنے کا طریقہ کار, وہ میرے خیال میں زمین آسمان کا اس میں فرق ہے. وہ میڈیا کو بھی پتہ ہے, کراچی کے عوام کو بھی پتہ ہے کہ جب ایم کیو ایم جلسہ کرتی تھی ماضی کے اندر تو وہ کیسے نکلتے تھے اور کیوں کر نکلتے تھے. اب جو حالات و واقعات اس وقت جو ہے نا, عمران خان کے پاس, کل بھی جس طرح ایاز صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بات کی کہ عمران خان کو, اور میرا ماضی میں بھی آپ کو پتہ اپنے پروگرامز کے اندر یہی ایک آرگومنٹ رہا ہے کہ عمران خان کو موجودہ حالات میں اگر آپ حکومت سے نکال کے باہر سڑکوں پہ بھجوا دیں گے تو اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ سیاسی طور کے اوپر آپ نیکی کر نہیں سکتے. وہ نیکی کر دی. اگلا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی لوگ, پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جب حکومت سے باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جلسوں میں اور آپ کی بات کتنے لوگ سننے آتے ہیں. اب لوگ آ رہے ہیں, اب لوگوں کے شعور کے اوپر آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو عقل نہیں رہی یا لوگ بالکل ہی بیوقوف ہو گئے ہیں. آج کل چاند ایک ہمارے
کافی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں کہ جی عمران خان یہ جو بیانیہ بیچ رہا ہے نا یہ بہت خوفناک ہے اور پوری عوام کو انہوں نے بیوقوف بنا دیا. عوام اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنتے, عوام کو کچھ نہ کچھ تو علم ہوتا ہے. ایک مڈل کلاس ہے, کوئی سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں جو ان کی بات سن رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انگاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی آگ لگتی ہے اور پھر دھواں نکلتا ہے اور لوگ کسی چیز کی طرف جو ہے مائل ہوتے ہیں. وہ تو آپ نے خان صاحب کو نکال دیا اور خان صاحب سڑکوں پہ ہیں, کام ان کو سیاست کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہ انہوں نے کوئی کاروبار چلانا ہے, نہ ان کی ملیں ہیں, نہ شوگر ملیں ہیں, نہ انہوں نے کسی کو ہاؤسنگ سوسائٹی کی ان کے پاس کوئی ایکس اوفیشیو ممبرشپ ہے جا کے انہوں نے کوئی وہاں پہ بزنس ڈیلز دیکھنی ہے. انہوں نے کرنی ہے سیاست, وہ 24 گھنٹے سیاست کریں گے اور سیاست آپ کو وہ سڑکوں کے اوپر کرتے نظر آئیں گے. ابھی آپ کے پاس لاہور آ رہے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا وہ عمران خان کا چیلنج نہیں ہے, عمران خان تو آ گیا ہے. چیلنج اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو خادم پاکستان ہیں, خادم اعلیٰ سے اب ترقی ہو گئی ہے ان کے پاس ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ بڑی زبردست بات ہے کہ صوبے کو چلانا اور جس انداز سے انہوں نے صوبہ چلایا, ایک کنسنٹریشن آف پاورز تھی. ہمیں پتہ ہے اور ایاز صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ جو ہے محترم شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے ایک لمبی لائن ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ہوا کرتی تھی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی مرضی کے بغیر بندہ کو ملتا نہیں تھا. یہاں پہ اب آپ نے 1 درجن کے قریب جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو آپ نے چلانا ہے. کابینہ کے مسائل آپ کے سامنے جو ہے کتنے بری انداز سے پھنسے ہوئے ہیں. کوئی 2 گورنرشپ مانگ رہا ہے تو کوئی 3 مانگ رہا ہے تو کوئی اپنی بالکل اس پر ڈسکشن کریں گے. ایک مخلوط حکومت کے دوسری مخلوط حکومت آگے. لیکن خبر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں فورن فنڈنگ کیس کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں ہمارے سیاست پر, یہ تحریک انصاف کو کیسے متاثر کر سکتا ہے کیس؟ دیکھیں تحریک پاکستان کے اندر مریم کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ناممکنات نہیں ہے. اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کلام کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ عمران خان ایک فورن ایجنڈے کے تحت پاکستان کی سیاست کے اندر ان کو لانچ کیا گیا. اچھا. ان کے جو ہے امریکہ سے اور دنیا کے ممالک سے ان کو فنڈنگ ہوئی. وہ جو فنڈنگ ہے جن کمپنی سے ہوئی وہ وہاں پہ یہودی بیٹھے تھے اور وہاں پہ کوئی غیر مسلم بیٹھے تھے جنہوں نے عمران خان کو پیسہ دیا. عمران خان پاکستان کے اندر سیاست کے اندر آیا اور سیاست کے اندر آ کے انہوں نے پاکستان کے اندر یہ جو ہے وائلنس اور کوئرژن اور ساری چیزیں پھیلا دی. لہٰذا تحریک انصاف کو دہشت گرد پارٹی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور عمران خان کو دہشت گرد ان چیف جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے ان کو سائڈ پہ کر دیں. مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کے حالات و واقعات پاکستان میں چل رہے ہیں کسی نہ کسی دن یہ بھی کر گزریں گے, ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. لیکن جو آن گراؤنڈ آپ کے آئین اور قوانین کے اندر چیزیں ہیں وہ ہم نے بھی پڑھی ہیں, تھوڑا بہت ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے تحت کوئی ایسی چیز آپ کر دیں. اگر یہی ہے نا, پیسے اگر ثابت ہو گئے تو وہ الیکشن کمیشن پیسے اپنے ضبط کر لے گا. اگر کسی سطح کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی غلط فنڈنگ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن موجودہ حکومت کو کہے گا جی جناب ایک ریفرنس بنائیں, یہ تو پارٹی بڑے غلط پیسوں سے چلتی آ رہی ہے. تو وہ ریفرنس جو ہے وہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے سامنے جانا ہے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرگومنٹ سن کے اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو فارن فنڈنگ سے چلے, ان کی پارٹی باہر کے پیسوں سے چلی, تو پاکستان کے جو ہے قومی مفادات کے خلاف انہوں نے سارا کام کیا ہے, لہٰذا ان کو بین کر دیا جائے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں یقین نہیں تھا کہ عمران خان کو اس طرح جو نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا اور عمران خان کو خود بھی یقین نہیں تھا, لیکن ہم نے دیکھا وہ ہو گیا ہے. لیکن خان صاحب کل یہ کہتے سنائی دیے کہ 3-4 مہینے پہلے انہیں پتا چل گیا تھا کہ میچ فکس ہو چکا ہے. خیر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 دن کے اندر اندر آ جائے گا. دیکھتے ہیں سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ نئی حکومت کو بنے 1 ہفتہ گزر چکا ہے لیکن کابینہ کی تشکیل ابھی تک نہیں ہو پائی. کیا مسئلہ ہے, رکاوٹ کہاں پر ہے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نئی حکومت بنے 7 روز ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک وفاقی کابینہ تشکیل نہیں دی گئی. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس کابینہ میں شمولیت نہیں چاہتی. لیکن ایاز صاحب, جب آصف علی زرداری سے اس معاملے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوستوں کو موقع دیا جائے. آصف زرداری صاحب اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں دوستوں پر؟ بھائی پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا تھا ہانک کے جوت کے پنجالی, آپ سمجھتی ہیں نا, پنجالی میں ڈال کے پتہ نہیں کہاں سے نون لیگ شروع ہو کے وہ ہمارا وہ جو ہے وہ بگٹی جو ہے اس کو کر کے ایم کیو ایم کو کر کے فلانے کر کے پھر وہ
साथ पीछे जो थे वो न्यूट्रल भी थे, सारा करके तो आपने एक आदमी को हटाने में आप कामयाब हुए। अब नाम आप लें, मगरब की अजान का वक्त हो तो आप इन लीडरान का नाम लें तो इशा की अजान का टाइम हो जाता है। तो हुकूमत एकदम तो नहीं है, वो सारा कुछ वो करेंगे। वो जब जिस दिन वो वज़ीर आज़म हो गए थे शहबाज शरीफ, वो दूसरे दिन शुक्रिया अदा करने गए, मेरे ख्याल वो दोपहर को शुरू हुए थे, शाम हो गई थी वो शुक्रिया अदा करते करते। इसको भी करना है, इसको भी करना है, फलाना भी करना है। तो ये सारा जो है वो टाइम लगेगा। किसको एडजस्ट करें, सारों से सियाने और समझदार तो आसिफ अली जरदारी निकले। वो कैसे? उनका किला भी कायम है, उनकी वो जो रियासत है सिंध की वो भी कायम है। यहाँ पे इन्होंने सारों को लगा दिया, इनको आगे कर दिया है पंजाली में। अब पंजाली में जो आगे आगे ये होंगे, पहले हमारे वो बाप साहब होंगे, पीछे जो है वो उसी पंजाली में बेटे होंगे, और ये हम तमाशा देखेंगे। यहाँ पे पंजाब में भी देखेंगे, वहाँ भी हम देखेंगे। सारे जो इनके पुराने वो चहेते ब्यूरोक्रेट हैं, अब उन क्या क्या नाम ले, सारों को ला के पता नहीं कहाँ करके फिर वही प्राइम आप वो लगा लें। ये सारी हुकूमतों में इनके 5, 6, 8, 10 जो हैं वो चहेते, वो सारे वापस फिर आ गए हैं। अच्छा। वहाँ पे तो इसमें कोई टाइम लगेगा। और अगर अपनी सियासत में कामयाब हुए, आसिफ अली जरदारी हल्ला शेरी इन्हीं को देंगे, नून लीग को। अच्छा, आगे जाओ, आगे करो। पीपल्स पार्टी उठाओ। चाहती क्या है यासब? हैं जी, क्या चाहती है पीपल्स पार्टी? बोझ वो उठाएं, अच्छा, लान तैन वो करें। हम वो अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और इससे एक मैं बात कह दूं, इमरान खान को इससे सीखना चाहिए। सिर्फ जलसों तक उन्होंने अपने आप को महदूद रखा, और वो जो है जलसों में बड़े वो कामयाब होते हैं। जो निटी ग्रिटी होती है, छोटी मोटी जो हलकों की सियासत मेंबरान का और टिकट होल्डर्स का करना, भुट्टो जो थे 1970 का क्लासिक मॉडल है उनकी इलेक्शन कैंपेन का। हर तहसील, ऐसी तहसील जो कभी लीडर गया नहीं था, अच्छा, वहां गए थे, और उन्होंने टिकट के फैसले इलेक्शन से बहुत पहले अपनी खुद से, अपनी नॉलेज से वो हल्के के हर एमपीए और कैंडिडेट और एमएनए को जानते थे। अच्छा। ये नॉलेज इमरान खान के पास नहीं है, इनको ये करना चाहिए। और जलसे करो, लेकिन बैठ के लाहौर के टिकट के फैसले अभी से करो। मंडी बहाउद्दीन जाओ, लिया जाओ, उन इजला में जाके करो। ये सिर्फ जो बड़े बड़े हैं कि ये हो गया जिसमें वो बड़े अच्छे हैं, पहले भी इलेक्शनों में इन्होंने नुकसान उठाया था, ये करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वो कर रही है। अभी देखें, काबीना बनी नहीं है, और उन्होंने दरखास्तें मांगनी हैं। एग्जैक्टली। और वो दरखास्तें सारी की सारी नेशनल, प्रोविंशियल, पूरे पाकिस्तान की उन्होंने मांगी है। ये तैयारी होती है, ऐसी तैयारी पीटीआई को करनी चाहिए। और ये जो है इनका कोलू और इनका वो पंजाली वो है, वो जारी रहेगी, करते रहेंगे यहाँ से लेके वहां तक। मजा तो आएगा ना, हम तमाशा देखेंगे, लेकिन ये है ये भी हम देखेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आसिफ अली जरदारी से सीखने की जरूरत है, लेकिन मेरा जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखने की। जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखने की जरूरत है। तो सलमान साहब, काबीना क्यों नहीं अभी तक तश्कील पा रही? क्या इख्तलाफ पाया जा रहा है मामलात में? देखिए, बात ये कि मखलूत हुकूमत बनाना और चलाना बहुत मुश्किल काम है। आप तो मखलूत हुकूमत बनती देख रहे हैं ना, हमने तो डोलती और गिरती देखी है। कि वही इत्तेहादी थे ना जिनके बारे में हमारे प्रोग्राम में कहा जाता था कि वो इत्तेहादी दिन और रात हो वो उनके साथ खड़े होंगे। उस लेटर को बड़ा इशू बनाने के बाद सबसे पहले इत्तेहादियों ने छोड़ा था, फिर अपने अरकान असम्बली ने छोड़ा था। और अब भी जो सूरत हाल, ये बात दुरुस्त है कि इतना ताखीर हुई है तो इसकी कोई वजह होगी। और दूसरी बात, वो जो आपने कहा कि आसिफ जरदारी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सारे प्लान के मास्टर माइंड वही थे। और वो एक फ़िक्रा आपने भी कहा था जब वो शहबाज शरीफ साहब के घर गए कि जी वो ऐसे नहीं गए होंगे, कुछ ना कुछ उनके पास फार्मूला होगा। देखिए, बात ये कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक तो आसिफ जरदारी साहब का मैं बयान कल देख रहा था कि बिलावल को हम वजीर खारजा क्यों बनाएं, हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो मैं तो एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बनेंगे। अच्छा। दूसरा,
ایک اہم بندے میں میرا انٹرسٹ تھا کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی، وہ دو بڑی منسٹریاں مرج کی جا رہی ہیں، قدرتی وسائل کی اچھا اور پاور کی. یہ ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاملات طے ہو چکے ہیں، صرف جے یو آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان. اچھا یعنی کوئی کسی قسم کا کوئی ریڈ لاک نہیں ہے. باقی میں سمجھتا ہوں سیانگی سب سے زیادہ آصف زرداری صاحب نے دکھائی ہے کہ انہوں نے جتنے آئینی عہدے ہیں وہ لے رہے ہیں. اس کے بعد چیئرمین سینٹ پہ بھی وہ ہاتھ صاف کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اچھا اور گورنرز بھی. لیکن یہ سارے معاملات آگے کیسے چل پائیں گے؟ دیکھیں یہ عہدے تو آپ لے لیں گے، اصل بات وہ جو پہلے کی گئی ہے کہ معاملہ آتا ہے انتخابات میں کہ لوگوں کے اندر پذیرائی کسے ملے گی. شہباز شریف صاحب آ گئے یا حمزہ شہباز آ گئے، دونوں الیکشن حکمت عملی کے ماسٹر ہیں. حمزہ شہباز کے بارے میں خاص طور پہ جانتا ہوں کہ ضمنی انتخابات کی اسائنمنٹ بھیا تایا جان ان کو ہی دیا کرتے تھے. اور وہ مزید فضائل بھی ان کے بیان کر دیجیے. آپ نے تو میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ کے وہ ماسٹر ہیں. تو انتخابات میں فیصلہ ہونا ہے. یہ تو مخلوط حکومت جو بنی ہے کچھ عرصے کے لیے بنی ہے، بالآخر فیصلہ ہوگا انتخابات میں. لیکن آپ کا مشورہ بڑا درست ہے جو آپ نے عمران خان صاحب کو دیا کہ صرف بڑے جلسوں سے کام نہیں چلنا. اصل حکمت میں عملی وہی ہوتی ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ میں جائیں، اور ڈسٹرکٹ میں جائیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ جی وہ جو آپ کے اراکین اسمبلی تھے ان سے بھی سنیں، عوام کو چھوڑ دیں. صرف اپنے اراکین اسمبلی سے پوچھیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اور اس 3.5 سال کے اندر انہوں نے اپنے حلقے کے عوام کی کیا خدمت کی ہے، ان کے مسائل حل کیے ہیں، ان کی مشکلات حل کی ہیں. باقی بات یہ حکومت جس صورتحال کے اندر بنی ہے فی الحال اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ مخلوط حکومتیں چلانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ اتحاد عام انتخابات تک قائم رہے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ انتخابات کے لیے یہ بنا ہے. پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون کے درمیان میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. میری عقل تسلیم نہیں کر رہی یہ بات. پنجاب میں جی کہ جی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. بات یہ کہ جب انتخابات کا بگل بجنا ہے نا پھر پتہ چلنا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. پھر بڑے جلسے اہمیت زیادہ رکھتے ہیں یا لوگوں کے کام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بات یہ کہ جلسوں کی اپنی ایک اہمیت سیاسی اسٹرگل میں ہوتی ہے. بڑے بڑے جلسے بڑے بڑے لیڈروں نے کیے ہیں. ایک بات میں خاور صاحب سے ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ آخری دن اس میٹنگ میں شامل تھے. وہ جو خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، وہ کون تھے؟ وہ انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں کہا تھا؟ وہ آپ ان کی باری میں خاور کا جب آئے گا ٹائم ان سے پوچھوں گی. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کابینہ کی تشکیل میں رکاوٹ کہاں ہے آپ کے رائے میں؟ دیکھیے کوئی سٹیل میٹ نہیں ہے، کوئی ایسا بحران نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اتنے ڈائیورس ایلیمنٹ ہیں اور سب کے سب اوور ایمبیشس ہیں، تو اس کی وجہ سے میکسیمم ڈیمانڈز کر رہے ہیں مختلف جماعتیں جو ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ سے ان کو بیلنس کرنا، جو میں نے شروع میں پہلے بات کی تھی کہ پرائم منسٹر کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ بیلنسنگ ہوتی ہے. ڈیمانڈ مختلف، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ یعنی یہ پروجیکٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ہے کہ آپ جو ڈائیورس انٹرسٹ ہیں اور وہ میکسیمم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کچھ تو ملے گا. اور اس میں میرا خیال ہے پی 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 کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا ایک صوبہ ان کے پاس ہے، ایک اڈا ان کا ہے. اچھا وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب. ایک طرف کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اوروں کو ایڈجسٹ کر لیں، دوسرا یہ کہ وہ بڑے سٹلی مانگ بھی رہے ہیں کچھ چیزیں امپورٹنٹ، لہٰذا وہ ایک بارگیننگ ٹیکٹس ہے. دیکھیں پالیٹکس میں بارگیننگ بھی ایک تجربہ ہوتا ہے، یہ آپ کو تجربے سے آتی ہے. تو یہاں بارگیننگ ہو رہی ہے. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر کے 4 عہدے ہیں. اب پرابلم یہ ہے 4 صوبے ہیں، 4 گورنر ہیں، اب پارٹیاں زیادہ ہیں مانگنے والی، اب کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے. اسی طرح کیبنٹ کی جو اہم پوسٹیں ہیں جس میں ذرا اثر زیادہ ہوتا ہے، پہنچ زیادہ ہوتی ہے، فائدہ آپ زیادہ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اس قسم کی منسٹریوں کے لیے ڈیمانڈ ہوتی ہے. پھر ودن پی ایم ایل این ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس لیے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی لوگوں نے پہلے بھی منسٹریاں کی ہوئی ہیں، تجربے ہیں ان کے پاس. تو وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری مین پارٹی ہے، مین سٹرگل ہماری ہے، تو اس میں ہمارے پاس عہدے ہونے چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوگا. کچھ ناراضگیاں بھی ہوں گی بیچ میں، کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں الیکشن تک. لیکن الیکشن کو یہ پورا پارٹیوں کا جو کولیشن ہے یہ الیکٹرل کولیشن میں نہیں کنورٹ ہو سکے گا. اچھا. کیونکہ اس میں انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹی کے. بہت سی پارٹیاں، چند ایک پارٹیاں ساتھ ہوں گی پی ایم ایل این کے، لیکن جو بڑی پارٹیاں ہیں
وہ سیپریٹ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں گی. تو اس لیے یہ لازم ہو جاتا ہے حکومت کے لیے کہ جہاں ایک طرف حکومت کو چلانا ہے, لوگوں کو کنسیشن دینا ہے, وہاں دوسرا اس کو یہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ الیکشن آ رہے ہیں 4-6 مہینے کے اندر. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تب تک ڈیلیور کر کے دکھائیں. تو اس کے لیے وزارتیں اس پوائنٹ آف ویو سے دی جائیں گی کہ آئیں اور کچھ ڈیلیور کریں, یا اس پوائنٹ آف ویو سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ وزارت زیادہ اچھی ہے, دیکھیے اس میں اس مارجن پوائنٹ اچھا آف ہے؟ ویو سے ہوں گی کہ لوگوں کو یہ مختلف ڈائیورس ایلیمنٹ کو سیٹسفائی کیا جا سکے جہاں تک ممکن ہو, تاکہ یہ کولیشن جلدی بریک نہ کر جائے. اچھا. کیونکہ ان پوائنٹس پہ کولیشن بریک کرتا ہے. سب سے پہلے جو میری پریڈکشن یہ ہے, ان کا سٹرین ایم کیو ایم کے ساتھ ہوگا, کیونکہ ایم کیو ایم نے ہر پارٹی سے معاہدے کیے ہیں, 88 سے 99 میں چلے جائیں, پھر اب 2008 سے آ جائیں اب تک, ہر پارٹی سے اس نے معاہدے کیے, ہر پارٹی سے شکایت ڈیولپ ہوئی ہے ایم کیو ایم کو. تو میرا خیال ہے سب سے بڑی شکایت ایم کیو ایم کو پیدا ہوگی, پھر اس کے بعد دوسروں کو ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کافی ڈیلیکیٹلی یہ بیلنسنگ کرنی ہوگی. پرائم منسٹر کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اپنی پارٹی کو کس طرح سیٹسفائی کریں گے, دوسروں کو کس طرح کریں گے. دوسرا یہ کہ الیکشن کا پوائنٹ آف ویو, الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے نہ صرف گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے بلکہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو بھی الیکشن ڈائنمکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مشکلات پیدا ہوں گی. سب سے بڑا چیلنج تو گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کر سکیں گے, کیونکہ اب تک عمران خان پہ سب سے کرٹیسزم یہی تھا کہ تقریریں زیادہ ڈیلیوری کم. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے بھاگ دوڑ زیادہ ڈیلیوری کم, یہ سچویشن یہاں پیدا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو خاور آپ کیا کہیں گے, اس وقت ڈیڈ لاک کہاں پر ہے کابینہ کی تشکیل میں؟ دیکھیں ڈیڈ لاک کی بڑی ایک واضح سی اس کی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ترجیح ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر بھی حکومت رہتی ہے تو وہ ایک میکرو لیول کی سٹیبلٹی نظر آئے, کچھ پرائس میکانزم بہتر ہو, قیمتیں کم ہوں, کچھ ملک کے اندر جو کاروبار زندگی ہے اس کے اندر تھوڑی سی بہتری ہے, اور وہ بتا سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کیا ہے. اور باقی جو چھوٹے اتحادی ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. باقی رہ گیا سال سوا سال, اگر یہ اسمبلی اپنی مدت پوری بھی کرتی ہے تو اگلے سال اگست کے اندر یہ ٹائم اپنا پورا کر لیں گے. 1 سال اور 3-4 مہینے باقی رہ گئے ہیں. تو ایم کیو ایم کو کیا اس میں جو موجودہ حکومت بنی ہے ان کی کیا ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ کراچی کے اندر اپنے حلقوں کے اندر ان کو میکسیمم کوئی چیز مل جائے. باپ ہے وہ 4 لوگ ہیں, وہ چاہیں یار ہمیں کوئی عہدہ شدہ مل جائے, کوئی 4 دن جو گورنرشپ انجوائے کر لیں. اسی طرح جو ہے جے یو آئی ایف والے ہیں, ان کے کچھ اپنے حلقے ہیں وہاں پہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بلوچستان کے اندر بھی گورنر دیں, ہمیں کے پی کے اندر بھی گورنرشپ دیں تاکہ وہ اپنے حلقوں کے اندر کچھ کر لیں. لہٰذا میجورٹی جو اس وقت جو زیادہ سے زیادہ پریشر ہے جو کہ فیل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو ہو رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس حکومت کو آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ یہ جو کولیشن ہے اس کا جو چہرہ مورا ہے وہ تو نواز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ایونچولی لوگوں نے تو آپ سے پوچھنا ہے, اور چونکہ سب سے بڑے صوبے کی آپ جماعت ہیں تو آپ کے اوپر ہی کرٹیسزم ہوگا, اور اسی کو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم عمران خان سے کتنے بہتر ہیں. اگلا جو بنیادی طور پر جو سوال پوچھا رہا کہ وہ سلمان غنی صاحب نے کہ خان صاحب نے کیوں کہا کہ جی وہ کوئی رہ تو نہیں گیا, ایک تو کوئی رہ تو نہیں گیا. ایک تو دیکھیں موجودہ حالات و واقعات میں پورے پاکستان کا جو سیاسی منظر نام ہے نا, وہ 2 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے عمران خان یا پرو عمران خان, اور دوسرا ہے اینٹی عمران خان. وہ جو بھٹو کے زمانے میں بھی بالکل اگر میں غلط نہیں ہوں اس وقت بھی ساری جماعتیں ایک سائڈ پہ تھیں اور بھٹو صاحب ایک سائڈ پہ تھے. لہٰذا یہ ایک تو ڈویژن ہے, اس تمام سیاسی قوتیں اس وقت عمران خان کے اگینسٹ ہیں. اگلا سوال یہ جو انہوں نے کامنٹ کیا تھا, ہم بیٹھے تھے وہ مختلف سوال و جواب ہو رہے تھے تو خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی اسلام آباد جو ہے ہائی کورٹ بھی کھل گیا ہے اور وہ 11:30 کا ٹائم تھا, اور یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے بھی دروازے کھل گئے ہیں, لائٹ سائٹس آن ہو گئی ہیں, تو وہاں پہ بھی. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک آف دا کف ایک کامنٹ دیا تھا کہ جی کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس وقت جو ہے. کل بھی خاور خان صاحب نے جلسے میں کہا کہ یہ بات ان کے دل سے کبھی نہیں نکلے گی. ہاں, تقریر میں بھی انہوں نے کل فرمایا کہ جی میں تو دیکھیں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے, ظاہر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا تھا, لیکن وہ جب رات کو جو سپریم کورٹ کھولی تو اس حوالے سے وہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے دکھ ہوا. اب وہ کتنا دکھ ہوا وہ ابھی تقریروں کے اندر بتاتے رہیں گے. ہاں, ایک اور بات آپ کو بتا دوں, 2 دن پہلے جب یہ تھوڑی سی خبر آئی نا کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی کہ جی وہ عہدے شہدے نہیں لیتے, نون لیگ کی سارا کام چلائیں,
تو ان کو کچھ عقلمندوں نے ہمارے دوست ہی ہیں میڈیا کے اندر، کیونکہ آج کل میڈیا کے جو لوگ مشیران بھی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے مشورہ دیا جناب اعلیٰ اکٹھے رہیں، مل جل کے کام آگے چلائیں، اگر آپ علیحدہ ہو گئے لڑائی کی تو وہ جو خان صاحب ہیں وہ تو پہلے سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا یہ خطرہ ثابت ہو جائیں گے۔ اپنے رینکس کے اندر جو ہے اتحاد پیدا کریں، اکٹھے رہیں۔ لہٰذا نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بے شک سلمان غنی صاحب نہ مانیں، آئندہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اکٹھے رہیں گے، کیونکہ بچت ان کی اسی صورت میں ہے کہ اکٹھے رہیں، اتحاد ان کا رہے عمران خان کے اگینسٹ، کیونکہ اکیلے اکیلے ہو گئے تو وہ جس طرح وہ لیکن سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یاسر کی بات مان کے اپنی پارٹی کی تنظیم سازی ٹھیک کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں اچھا الیکشن ہوگا ان کا۔ بالکل، مشورے دونوں جانب ہی دیے جا رہے ہیں، نون لیگ کو بھی مشورے دیے جا رہے ہیں اور آج اس پلیٹ فارم سے، تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم سے عمران خان صاحب کو بھی مشورہ گیا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خان صاحب بھی عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور نئی حکومت نے بھی ایٹ دا اینڈ انتخابات کی جانب جانا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے یاسر، کہ انتخابات ملک میں استحکام کا باعث بن سکتے ہیں؟ شارٹلی بتا دیجئے۔ ملک میں گند پھیلا ہوا ہے، اس کی صفائی سوائے انتخابات کے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، انتخابات سے پہلے اگر مؤثر انتخابی اصلاحات نہیں ہوتی تو یہ انتخابات بھی میرا نہیں خیال کہ ملک کے اندر استحکام کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ آپ ماضی کے انتخابات دیکھ لیں، کسی پارٹی نے بھی اپنی ہار تسلیم نہیں کی اور دھونس دھاندلی کو جواز بنا کے ملک کے اندر انتشار پیدا کیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، موجودہ بحران کی تو کمی اس الیکشن سے آئے گی، سٹیبلٹی بنتی ہے، لیکن لانگ ٹرم سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ پارٹیاں الیکشن کے نتائج کو ایکسیپٹ کریں۔ ٹھیک ہے، خاور آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب ایک پولیٹیکل پارٹی میجورٹی ووٹ کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر کافی زیادہ مسائل وہ حل کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، پھر وہ سخت فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے پیٹرول پرائسز روک لیں، ابھی پہلے انہوں نے کہا جی بہت غلط کیا خان صاحب نے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پینل کی بھی یہی رائے ہے کہ انتخابات کسی حد تک ملک میں استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔